अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के ताल्लुकात की हकीकी नोयत क्या है। इमरान खान साहब माजी में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते रहे और आज उनके दिली ख़यालात और जज्बात क्या हैं, और ये कि इमरान खान साहब इंतहाई महारत के साथ लेकिन एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको मियां नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की नोयत से आगाह किया था, तो आज मैं इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के पस मंज़र और पेश मंज़र से आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज की वीडियो भी निस्बतन लंबी होगी। मैं इस नज़रिए का हामिल हूँ कि बेवकूफ़ हैं वो लोग जो इमरान खान साहब को सादा समझते हैं। इमरान खान साहब मेरे नज़दीक इंतहाई गहरे और ज़हीन इंसान हैं जो प्रिटेंड करना जानते हैं और जो बहुत ख़ूबसूरती के साथ मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के साथ और मुख्तलिफ़ किरदारों के साथ खेल सकते हैं और खेलते चले आ रहे हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब की सियासत इस बात से इबारत रही कि वो किस तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़ाएं, और जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तो उनकी सियासत ये रही है कि किस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को आपस में लड़ा दें। आपको याद होगा कि चूँकि इलेक्शन से कबल मियां नवाज़ शरीफ साहब की दुश्मनी में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सेनेट के इंतखाबात में, फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में और फिर हुकूमत साजी के मराहिल में सपोर्ट किया था मुक़्तदिर हलक़ों को। इसलिए भी मुक़्तदिर हलक़ों का अपना ये इरादा नहीं था कि ज़रदारी साहब और उनकी पार्टी को सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बाद अपने भाई को भी और अपनी भतीजी को भी ख़ामोशी पे रज़ामंद कर लिया था, और ये ख़ुद मुक़्तदिर हलक़ों की भी सोच रही और कोशिश रही कि सिस्टम को चलने दिया जाए। वो इमरान खान साहब की भलाई में ऐसा करना चाह रहे थे, और क्योंकि उनको एहसास था कि इमरान खान साहब की नाकामी उनकी नाकामी भी तसव्वुर होगी और उनकी कामयाबी भी तसव्वुर होगी, इसलिए ख़ुद यहाँ के मुक़्तदिर हल्के ये चाहते थे कि हुकूमत स्मूथ तरीके से चले, और स्मूथ तरीके से चलने के लिए वो ये समझते थे कि अपोजिशन के साथ ताल्लुकात कार बेहतर हो। लेकिन आपने देखा कि पहले इमरान खान साहब ने पूरी तरह रेजिस्ट किया कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ना बने। इसी तरह बाद में जाके जब इमरान खान साहब को नैब पे कंट्रोल मिल गया या कुछ मवाद ऐसे उनके हाथ में आ गया कि जिस तरीके के ज़रिए वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर सकते थे, तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को भी गिरफ़्तार करवा दिया, इसी तरह ज़रदारी साहब को भी गिरफ़्तार करवा दिया, और उनकी सिस्टर्स को भी गिरफ़्तार करवा दिया, खुर्शीद शाह साहब को भी गिरफ़्तार करवा दिया। और इमरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ मुक़्तदिर हलक़ों के ताल्लुकात की बेहतरी की जो कोशिश थी उसको सबूताज किया, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की लड़ाई में ही उनकी सियासी बका है, और अगर उनकी मुफाहिमत हो गई तो उनके जहन में ये खौफ है कि उनकी छुट्टी हो जाएगी। हालांकि मुक़्तदिर हल्के जो कुछ भी कर रहे थे वो ख़ुद इमरान खान साहब की भलाई में कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से ख़ुद हुकूमत ने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले को मुतनाज़ा किया, कभी एक नोटिफिकेशन कभी दूसरा नोटिफिकेशन, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, और फिर उसके लिए कानून साजी करनी पड़ी। तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और उसी सोच के तहत ज़रदारी साहब को रिहा करवाया गया और उनके केसेस को सेंस शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया, और ये मंसूबा था कि उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा भी बाहर चली जाएं। लेकिन जवाब में जब मुक़्तदिर हलक़ों की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा था, तो जवाब में गुडविल के तौर पर जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की कानून साजी थी उसमें न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया, बल्कि मियां नवाज़ शरीफ ही की हिदायत पे, और जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब राब्ता कार का किरदार अदा कर रहे थे, तो उन्होंने भी जनरल क़मर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले पे अपना वोट मुस्लिम लीग नून ने भी उनके हक़ में इस्तेमाल किया। और यहाँ पे फिर इमरान खान साहब को ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए। चुनांचे उन्होंने एक बार फिर सब कुछ सबूताज करने की कोशिश की। उन्होंने मरीम नवाज़ को बाहर जाने नहीं दिया, इसी तरह उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ की रिहाई में भी रुकावट डाली, और जवाब में
ایک طرف زرداری صاحب کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کو استعمال کر کے اب شاید رستے میں چھوڑا جا رہا ہے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب اور اس کی حکومت کے جو ترجمان ہے وہ دیدہ و دانستہ بار بار اپوزیشن کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ مقتدر حلقوں اور ان کے درمیان تلخی رہے، اور تاکہ ان کا کام آسان رہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف نے جیسے بھی کیا اور جو کچھ بھی کیا، لیکن دوسری طرف جب انہوں نے جنرل ظہیر کا نام لیا، دھرنوں کے حوالے سے ان کے کردار کا ذکر کیا، تو ادھر سے عمران خان صاحب نے یہ بیان داغ دیا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے اور جنرل ظہیر یہ کرتے تو وہ DGI کو فارغ کر دیتے۔ گزشتہ روز ٹائیگرز فورس کے کنونشن سے خطاب میں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آرمی چیف ہے اور کون DGI ہے، اور دوسری طرف وہ اپوزیشن پہ یہ حملے کر رہے ہیں کہ جیسے اپوزیشن تو بڑی زیادتی کر رہی ہے اور اس فوج کو خراب کرنا چاہتی ہے اور ہندوستان کے نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ میری اپنی معلومات یہ ہے کہ ایک طرف سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ اپوزیشن کو اشتعال دلا کر ان کو اس لائن پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ مقتدر حلقے وہ دفاعی پوزیشن میں رہیں اور ان کا عمران خان صاحب پہ انحصار زیادہ ہو، اور دوسری طرف اس طرح کے بیانات دے کے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مقتدر حلقوں کو کہ اگر ان کو چھوڑا گیا یا ان کی حمایت اگر ترک کی گئی تو پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ نواز شریف صاحب اس وقت کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں سرتاج عزیز صاحب کی کتاب کو کوٹ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ 1990 میں جب اسٹیبلشمنٹ جتوئی کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہی تھی تو اس وقت غلام اسحاق کو سرتاج عزیز کے ذریعے پیغام بھیج کے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں انویزیبل فورسز کے کردار کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہوگا، اس لیے آپ مجھے وزیر اعظم بنا دے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے خیالات وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں نواز شریف سے سخت تو رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ان سے نرم نہیں رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی طبیعت ہے کہ وہ مطلق العنانیت چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کے رازدان ہو وہ پھر آگے جا کے ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، جس طرح حفیظ اللہ نیازی ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے، جس طرح کہ اکبر بابر ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے، جس طرح کہ ان کے ابتدائی دنوں کے اور ساتھی ان کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ تو میں خود کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے ان معاملات کی حساسیت کا بھی علم ہے، لیکن صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے حقیقی خیالات کیا ہیں اور انہوں نے اس وقت ظاہری لبادہ کیا اوڑھ رکھا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے خود میں عمران خان صاحب کے خیالات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے میں اور میرا پاکستان، جو کہ انہوں نے پہلی ایڈیشن اس کی شائع ہوئی تھی 2012 میں، اور ان کے چند اقتباسات کو پڑھنے سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ مثلاً خود سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں وہ عمران خان صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 پہ کہ جھٹکا 1971 میں لگا۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی جو خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان میں دوسروں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ فوجی حکمران یحییٰ خان کی مدد سے مشرقی پاکستان میں بغاوت کی لہر اٹھی کہ مغربی پاکستان ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یحییٰ خان نے اختلاف کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مشرقی پاکستان میں فوج اتار دی، وہی فوج جس کی نگرانی میں بالغ رائے دہی پر مبنی منصفانہ الیکشن ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو بھٹو کراچی کے ہوائی اڈے پر اترے اور کہا خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ نتائج تباہ کن تھے، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے اور لاکھوں نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ میں پاکستان کے انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ سے آنے والی آخری پرواز میں واپس آیا۔
جب وہاں ہم کھیل رہے تھے تو نہ صرف تماشائیوں بلکہ مقابل کھلاڑیوں میں بھی مخاصمت کے جذبات آشکار تھے۔ مشرقی پاکستان کی ٹیم کے کپتان اشرف الحق نے، جو بعد میں میرا دوست بن گیا، ایک رات کھانے پر مجھے ان تلخ احساسات کے بارے میں بتایا جو اب چاروں طرف جھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے ایسے لوگ پاکستان سے وابستہ رہنے کے خواہش مند ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، وگرنہ آزادی کی فعال تحریک اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ ہمیں تو حالات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ مغربی پاکستان کے پریس پر سینسرشپ کا نتیجہ تھا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود عمران خان صاحب نے سینسرشپ کس طرح میڈیا پہ لگا رکھی ہے، لیکن یہ خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مغربی پاکستان کے پریس پر سینسرشپ کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کی راہ ہموار ہوئی۔ اور اسی طرح آگے جا کے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پہ، یہ پورا پس منظر انہوں نے پھر عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ لیکن صفحہ 51 پہ لکھتے کہ کرکٹ کی زندگی کا آغاز تھا 1971 کے موسم گرما میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی طرف سے میں نے پہلا میچ کھیلا۔ سینسر زدہ اخبارات اور سرکاری ٹی وی سے دور پہلی بار عالمی پریس تک رسائی ہوئی۔ ایک طرف پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا منظر، دوسری طرف ہم سے منسوب قتل عام۔ بے پناہ صدمہ تھا۔ افواج اور حکومت ہمیں بتاتے رہے کہ آخری سانس تک وہ لڑیں گے۔ شکست سے 24 گھنٹے قبل میرے قبیلے کے جنرل نیازی نے BBC کو انٹرویو دیا کہ آخری دم تک وہ مقابلہ کریں گے۔ پھر ہتھیار ڈالنے کا منظر اذیت سے دوچار کرنے والی پست ہمتی اور قلق لے کر آیا۔ ملک کے مستقبل پر اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی سرکاری پروپیگنڈے پر یقین کر لیا تھا کہ مقابل جنگجو، دہشت گرد اور بھارت کی پشت پناہی سے بروئے کار آنے والے باغی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھارت کا ایجنٹ ہی سمجھتے تھے۔ یہی اصطلاحات اب قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے بارے میں برتی جاتی ہیں۔ یہ خود عمران خان صاحب کے یا عمران احمد خان نیازی صاحب کے خیالات ہیں جنرل نیازی کے بارے میں۔ یہ ان کے خیالات تھے اور ہیں۔ ایک بات عمران خان صاحب بار بار دہراتے ہیں کہ انہوں نے تو قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی اور وہ تو شروع دن سے اس کے مخالف تھے۔ حالانکہ فوج قبائلی علاقوں میں 2001 میں گئی تھی اور اس وقت جنرل اورکزئی صاحب وہ کور کمانڈر تھے جن کی عمران خان صاحب اکثر تعریف کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ہی فوج کو قبائلی علاقوں کے سویلین معاملات میں ملوث کیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب 2002 تک، جب تک انتخابات نہیں ہوئے تھے، وہ پرویز مشرف کے حامی رہے۔ یہاں وہ لکھتے ہیں صفحہ 212 پہ کہ میں نے مشرف کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے عمل کا خیر مقدم کیا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف اور بینظیر اب باری باری اقتدار کے مزے نہ لوٹ سکیں گے، لیکن اس کی پھر خود انہوں نے ہی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ لکھا ہے آگے صفحہ نمبر 219 پہ کہ فوجی انقلاب کے چند ماہ بعد مشرف کی خواہش پر اس کے ساتھ میری ایک خفیہ ملاقات ہوئی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ جنرل کا کوئی نظریہ نہیں، قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اس سے وہ آشنا نہیں، دوراندیشی اس میں پائی نہیں جاتی۔ وہ پہلے ہی اپنا PCO جاری فرما چکا تھا۔ لیکن تعلقات خراب کیسے ہوئے؟ عمران خان صاحب نے اس کتاب میں اس کا پس منظر بھی لکھا ہے کہ ان دنوں، یہ صفحہ نمبر 223 ہے، ان دنوں میجر جنرل احتشام ضمیر ISI میں سیاسی ونگ یا شعبہ کے سربراہ تھے۔ پرویز مشرف نے ایک مشترکہ سیاسی محاذ تشکیل دینے کا فرض انہیں سونپ رکھا تھا۔ میری حمایت انہیں درکار تھی، ان کے بقول عیار سیاستدانوں سے نجات پانے کے لیے۔ مشرف کے عہدہ صدارت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے 2002 کے موسم بہار میں ریفرینڈم ہوا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ اب انہوں نے مجھے ایک عظیم قومی اتحاد کے بارے میں بتایا جو وہ تشکیل دینے کے آرزومند تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ جنرل احتشام ضمیر نے اپنے اندازوں سے مجھے آگاہ کیا۔ موسم بہار کے الیکشن میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی؟ میں نے پوچھا وہ بدعنوان سیاستدانوں سے نجات کا منصوبہ کیا ہوا؟ اس بارے میں اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ احتشام ضمیر نے سچ اگل دیا، بولے
بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کرپٹ لیڈروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ ہمیں سبز باغ دکھایا گیا، وقتی اور ادنا، بہت ہی معمولی اور ذاتی فائدے کے لیے ملک کے دیر پا مفاد کو قربان کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ مشرف کا فیصلہ تھا اور ملک کے سب سے اہم خفیہ ایجنسی اس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ یہی ان کی روایت تھی۔ طویل المیعاد تجزیے کی بجائے سطحی اور وقتی مقاصد کے لیے وہ ہر اقدام کرتے رہے جو ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ دنیا بھر میں بہت سی دوسری خفیہ ایجنسیاں بھی اسی طرح جھک مارتی ہیں۔ مثال کے طور پر CIA، جس نے گھٹیا مفادات کے لیے دنیا کے کتنے ہی ممالک میں انتشار پھیلایا۔ ISI کے ساتھ پہلی بار مجھے واسطہ پڑا تھا، میں نے یہ سیکھا کہ کبھی کسی حال میں بھی ان لوگوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 223 پہ۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کچھ اور حوالوں سے بھی، مثلاً اس وقت وہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا تو بہت ذکر کرتے ہیں اور پوری قوم ان کا اعتراف کرتی ہے، ہم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 294 پہ کہ 2006 سے 2008 تک خیبر پختونخوا میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جنرل اورکزئی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ معاہدے زیادہ تر حکومت کی طرف سے توڑے گئے۔ طالبان نے وعدوں سے انحراف نہ کیا۔ 2006 میں شمالی وزیرستان میں ہونے والا معاہدہ میران شاہ بھی حکومت نے توڑا۔ بعض تجزیہ نگاروں نے اس سمجھوتے پر سخت تنقید کی تھی۔ ان کا موقف تھا کہ اس طرح طالبان کو پاکستان کے مختلف انتہا پسند گروپوں کو ساتھ ملا کر تحریک طالبان پاکستان کو منظم کرنے، بنیادی ڈھانچے کو وسیع کرنے اور اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ جنرل اورکزئی کے مطابق قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن الٹا نقصان دہ ثابت ہو گیا، کیونکہ عام لوگوں کی اموات کے باعث مزید لوگ عسکریت پسندوں سے جا ملے۔ یہاں سے آگے جا کے عمران خان صاحب اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو جنرل اورکزئی صاحب نے معاہدہ کیا تھا، میری تنقید ریکارڈ پہ ہے کہ اس وقت اس معاہدے پہ میں نے شدید تنقید کی تھی، اور جنرل اورکزئی صاحب جب کور کمانڈر تھے تو ایک انتہا پہ گئے کہ وہ خود فوج کو لے گئے تھے قبائلی علاقوں میں اور ڈے ٹو ڈے امور میں انہوں نے ملوث کیا، اور پھر جب گورنر بنے اور طالبان کی طرف سے ان کی فیملی کو لیے بھی خطرات بڑھ گئے تو پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور یہی معاہدہ شمالی وزیرستان انہوں نے کیا تھا، جس نے پھر طالبان کو وہاں پر کھل کر اپنے لیے ٹھکانے بنانے اور لوگوں کو ساتھ منانے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو آگے لیکن عمران خان صاحب جو کچھ کنسپریسی تھیوریز تھی اس پہ بھی یقین کر رہے تھے، اور آپریشن کی مخالفت تو سب کو واضح ہے۔ 296 صفحے پہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس صورتحال کے عادی ہو چکے، جب بھی اعلیٰ امریکی حکام کا کوئی وفد پاکستان کے دورے پر ہوتا ہے، یا تو قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی مقام کو بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر القاعدہ کے کسی اہم رکن کو گرفتار کرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سابق وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کے دورہ پاکستان کی رات ایک وزیر نے مجھے بتایا کل امریکی مہمان کو 5 تحفے ملنے والے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اگلی صبح پتہ چلا کہ 5 القاعدہ جنگجو مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی دور میں انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، یہ اس وقت لکھی تھی کہ جب فوج سیاست میں ملوث نہیں تھی، جب یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2012 میں، اور جب جنرل کیانی صاحب آرمی چیف تھے، تو عمران خان صاحب اس وقت یہ کتاب ان کی منظر عام پہ آئی تھی۔ یا مثلاً سوات آپریشن کے بارے میں انہوں نے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے، حالانکہ وہ سویلین گورنمنٹ میں ہوئی تھی کہ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپریشن امریکی پیسے بٹورنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 310 پہ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ میرا دوست ندیم اقبال سوات کے فوجی کارروائی سے بے گھر لوگوں کے کیمپ میں 3 ماہ تک کام کرتا رہا۔ کیمپ میں موجود لوگوں اور فوجی افسروں سے بات چیت کے بعد وہ بھی اس نتیجے تک پر پہنچا، یعنی سوات آپریشن امریکہ سے امداد بٹورنے کے لیے شروع کیا گیا۔ یہ اس وقت عمران خان صاحب فوجی آپریشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں NP کی حکومت تھی،
اور فوج اس وقت سوات میں آپریشن کر رہی تھی۔ تو آج تو یقیناً پوری قوم ان قربانیوں کا ذکر کرتی ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتی ہے، اور سوات آپریشن کو ابھی تک ہونے والے ملٹری کے آپریشنز میں سے ایک کامیاب ترین آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ امریکہ سے ڈالر بٹورنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ سوات افغانستان کے بارڈر پہ واقع نہیں ہے، اور شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کی طرح سوات میں طالبان کی موجودگی سے خود امریکیوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے براہ راست وہ افغانستان میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 320 پہ جو اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ 2 مئی کو اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ کا انکشاف ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات تھی، لیکن اس کی موت پاک فوج کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ میڈیا پر کھلے عام فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ مسلسل یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسی فوج پر اپنے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے جو ملک کی خود مختاری کا دفاع نہیں کر سکتی؟ فوجی اکیڈمی سے اتنا قریب امریکی ہیلی کاپٹر 45 منٹ تک اڑتے رہے، دھماکے اور فائرنگ ہوتی رہی، اس کے باوجود فوج نے جوابی کارروائی کیوں نہ کی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عمارت پر دعویٰ بولا جا رہا ہے وہ اسامہ بن لادن کا گھر ہے، تو پھر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا تھا۔ ایسے میں فوج کہاں تھی؟ گھر کے اندر موجود لوگوں کی پہچان ظاہر ہونے سے پہلے کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ پورا ملک غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اگر معاملات اسی طرح خرابی کی طرف بڑھتے رہے تو ایسا نہ ہو۔ آگے عمران خان صاحب نے ایسا فقرہ لکھا ہے کہ وہ آج بھی میں اپنی فوج کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ آگے جا کے عمران خان صاحب مختلف اور بھی حوالوں سے فوج کے بارے میں اپنی رائے اور ارادے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اختتام میں بالکل صفحہ نمبر 370 پہ عمران خان صاحب لکھتے ہیں، اور جو اس وقت نواز شریف کا بیانیہ ہے یا اپوزیشن کا بیانیہ ہے، ایگزیکٹلی اس بیانیے کو بیان کرتے ہوئے عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ آخری بات یہ کہ صرف بااعتماد حکومت ہی پاکستانی فوج کو بچا کر طاقتور بنا سکتی ہے، اس طرح کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ وکی لیکس کے مطابق ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے، جو ہمارے ہسپتال کے بورڈ کے ممبر بھی رہے، امریکی سفیر این پیٹرسن سے پوچھا تھا کہ پاکستان آرمی کو امریکہ سے کتنی امداد مل رہی ہے۔ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے کہ سیاستدان الگ اور فوجی قیادت الگ امریکہ سے بات کرے۔ ہمارے آرمی چیف کو امریکہ یا کسی اور ملک سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے۔ ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہیں۔ فوج وہاں اس لیے مداخلت کیا کرتی ہے کہ سیکولرزم کی حفاظت کے لیے اس کا آئینی کردار تھا۔ پھر وہاں طیب اردگان جیسا طاقتور اور سچا لیڈر ابھرا جس کی اخلاقی ساکھ بہت تھی، اس نے فوج کو اس کے کردار تک محدود کر دیا۔ تبھی ترکی میں ایک حقیقی جمہوریت ابھرنے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر یہ ملک فروغ پا گیا۔ یہ اصل خیالات ہے عمران خان صاحب کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2012 ہی میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے اور مسلم لیگ نون سے یہ خطرہ تھا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے مشرف صاحب کے دور کا بدلہ لے گی، تو تبھی روابط شروع ہوئے، اور وہی وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اسد عمر صاحب کو اور اسی طرح کے دیگر لوگوں کو شامل کروایا گیا، اور لاہور اور پنڈی کے مشہور زمانہ جلسوں کو سپورٹ کیا گیا۔ تو پھر وہ اس حکمت عملی پر عمل پیرا رہے کہ حکومت وقت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑائے، اور پھر جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑائے، لیکن الٹیمیٹ ان کی خواہش اور کوشش وہ طیب اردگان بننے کی ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ
کہ بعض اوقات ان کے قریبی حلقوں کی طرف سے جو خبریں نکلتی ہیں یا جس طریقے سے وہ کبھی اپنے وزیر کو بھیج کے ان سے بوٹ میز پہ رکھوا دیتے ہیں تاکہ اپوزیشن مشتعل ہو، اور پھر دوسرے دن وہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی وکالت شروع کر لیتے ہیں اور اپوزیشن کو انڈین ایجنٹ. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کے اس خطرناک کھیل کا حصہ ہے کہ وہ اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑا کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کے ذہن میں بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کا ارطغرل یا کہ پھر طیب اردگان بنیں.